बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। आमीन। तालीम से तरबियत तक में आज हमारा उन्वान है निकाह। फरवरी का महीना, गहमा गहमी, अफरा तफरी, शैतान के जाल चालें, दिल घुटता है, परेशान होता है, हराम है, गलत है, ममनू है। तो आइए हलाल की तरफ, आइए हक की तरफ, आइए सही की तरफ। दुनिया का सबसे पहला रिश्ता माँ बाप, बहन भाई, दीगर तमाम रिश्ते बाद में, सबसे पहले मियाँ बीवी। जिस तरह तमाम ज़रूरियात अल्लाह ताला ने रखी हैं, भूख है, प्यास है, गम है, खुशी है, जज्बात हैं, उनका इजहार है, जायज़ और नाजायज़ तरीक़े हैं, इसी तरह जिनसी भूख है, प्यास है, उसको मिटाने का हक रास्ता है, तरीक़ा है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलास व रुबा। बात ये है, दूसरी, तीसरी, चौथी शादी की नौबत तो बात की बात है, अभी तो पहली शादी ही नहीं हुई। इतनी उम्रें गुजर गईं। हम सोचेंगे, डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आज हम जिस मौजू को आप अहबाब के गोशगुजार करने जा रहे हैं वो मौजू इंतहाई अहम है। जिस तरह कि हमने पिछले प्रोग्राम के अंदर हराम से जो निकलने वाले रास्ते हैं उनको बंद करने के लिए प्रोग्राम किया था, आज उसका मुतबादल पेश कर रहे हैं। जी जी। हराम नहीं करना, हलाल की तरफ आएँ। तो हलाल की तरफ आएंगे तो यकीनन निकाह करेंगे। निकाह क्यों करेंगे? निकाह के क्या फ़ायदे होंगे? निकाह हमें क्यों करना चाहिए? निकाह का हुक्म क्या फ़कत हमारी ज़रूरत के लिए है या फ़कत वो हमारे किसी ख़ास मकसद और मिशन के लिए है, या ये एक उफ़की कानून और निज़ाम है? तो यहाँ पर ये चीज़ ज़हन में रख लें बिल्कुल इब्तिदा के अंदर कि निकाह इंसानियत के वजूद और सुबात, उसके कायम रहने का ज़ामिन है। अगर निकाह नहीं है तो इंसानियत का वजूद, नस्लों का वजूद ख़त्म हो जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस हवाले से कि निकाह हम करेंगे तो निकाह करना बामुकाबला इसके कि दोस्ती करना, फ़कत अपने ज़रूरियात पूरी करना, टाइम पास करना और एंजॉय करना और उसके बाद अपना अपना रास्ता ले लेना, इससे कहीं बेहतर एक ज़िम्मेदार इंसान बनते हुए, एक ज़िम्मेदार शख्सियत बनते हुए हम निकाह करें। मर्द निकाह करें, ख़वातीन निकाह करें। निकाह के पैगाम को हम आम करें और आसान करें। आसान करें। हर लड़की को इज्जत चाहिए, घर चाहिए, सहारा चाहिए। कौन देगा? जब हम निकाह ही नहीं करेंगे, सुन्नत को रिवाज ही नहीं देंगे, हक बात की तरफ आएंगे ही नहीं। हम हर बात का इतना ख्याल करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का नोटिस लेते हैं, घरेलू मामलात, ज़िंदगी कैसे दो पे लगा दी हमने। हम सिर्फ महज ईंटों का घर चाहते हैं, और वो भी बहुत साल ज़ाया करके। माँ बाप अपने बच्चे की छोटी सी छोटी जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश को पूरी करने के लिए लगे हुए हैं दिन रात। इधर बच्चे ने फरमाइश की, उधर माँ बाप अपने आप को दाव पे लगाए हुए हैं जी। लेकिन जहाँ तक बच्चों की बुनियादी ज़रूरत की बात है, निकाह बच्चे का बुनियादी हक है। और कब से? जो ही वो बालिग हुआ तब से ये हक अल्लाह ने उसे दे दिया। अब वो ज़रूरत जायज़ तरीके से नहीं पूरी होगी तो खुद ब खुद नाजायज़ रास्ते खुलते चले जाएंगे। साल हाँ साल बच्चा 10 से 12, 13, हद हो गई 14 साल की उम्र तक बालिग हो गया जी। अब शादी कब हुई? 20 साल का हो गया, 25 का हो गया, 28 का हो गया, 30-35 साल के रिश्ते हमारे पास मौजूद हैं। बेचारे परेशान हैं लोग, लेकिन अभी भी वो क्या करते हैं?
رشتے انہیں ملتے ہیں ریجیکٹ کر رہے ہیں، اسٹیٹس کانشیس ہو گئے ہیں۔ کن باتوں کے لیے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نکاح کن باتوں کو دیکھ کر کرو؟ نکاح کرنے کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری کے اندر ہمیں ہدایت کی ہے کہ تنکح المرأۃ لاربعین، عورت کو بالعموم 4 چیزیں دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ نکاح کرنے کے لیے لمالہا، جائیداد دیکھتے ہیں، پراپرٹی دیکھتے ہیں، اس کا جو مالی سٹیٹس ہے، مادی سٹیٹس ہے وہ چیک کرتے ہیں۔ ولحسبہا، کچھ لوگ خاندان دیکھتے ہیں، برادریاں دیکھتے ہیں، ہماری برادری ہے یا نہیں، ہمارا خاندان ہے یا نہیں، ہم بڑی برادری سے ہیں، یہ چھوٹی برادری سے ہے، ہم اونچے ہیں، یہ نیچے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ولجمالہا، اور کچھ لوگ حسن پرستی، جس طرح کہ آج کل کے نکاحوں کے اندر بالعموم 80% نکاح فقط حسن پرستی اور جسم پرستی کے اوپر ہو رہے ہیں۔ والدینہا، اور کچھ احباب چوتھے نمبر پہ جا کے دین کو ترجیح دیتے ہیں کہ بیٹا عالم ہے، حافظ ہے، قرآن پڑھنا جانتا ہے، نماز پڑھتا ہے، بیٹی اچھی ہے، عالمہ ہے، اس کا نکاح کر دیا جائے۔ فاظفر بذات الدین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ اگر تو نکاح کرے گا تو دین والی کو ترجیح دینا، باقی ساری دنیاوی چیزیں ختم ہونے والی ہیں، نہ مال باقی رہنے والا ہے، نہ جاہ و جلال باقی رہنے والا ہے، اور نہ ہی جمال باقی رہنے والا ہے۔ تھوڑی سی عمر ڈھلی نہیں یا کوئی بیماری آئی نہیں، بس سارا حسن بھی گیا، جوانی بھی گئی، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، باقی کیا رہ جاتا ہے؟ دین باقی رہ جاتا ہے۔ تو لہذا یہاں پر یہ چیز ہمیں انتہائی مد نظر رکھنا ہوگی کہ ہم نکاح کرتے ہوئے دین کو مد نظر رکھیں۔ یہ آج کل ہمارے نکاح تاخیر کا جو سبب بن رہے ہیں کہ 30 سال عمر گزر جاتی ہے، 35 سال کی عمر ہو گئی ہیں، خواتین کی اتنی عمر ہو جاتی ہے، ان کے نکاح نہیں ہو رہے، اور اس کی وجہ کیا ہے جی؟ وجہ یہی ہے ہماری برادری میں رشتہ نہیں مل رہا۔ وجہ کیا ہے جی؟ ہمیں ہمارے سٹیٹس کا رشتہ نہیں مل رہا۔ ہم اسلام آباد کے اندر ایک کنال کے مکان میں رہتے ہیں، جو رشتہ ہمیں آ رہا ہے وہ جناب دوسرے شہر کے اندر آ رہا ہے، تو ان کے پاس 10 مرلے کا مکان ہے، لہذا اب ہم تو نہیں اس کے ساتھ شادی کر سکتے۔ یعنی اس طرح کی چیزیں، ان کی وجہ سے ہم نکاح ریجیکٹ کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کے لیے اتنی تعلیم اور ترغیب دی ہے کہ اگر نکاح آپ ایسے علاقے میں موجود ہیں، ایسی جگہ میں موجود ہیں جہاں پہ آپ کے پاس مسلم کمیونٹی بہت کم ہے، یا آپ کے پاس برابر کا رشتہ نہیں ہے، مساوی رشتہ موجود نہیں ہے، تو آپ وہاں پہ غیر مسلم خواتین سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اور اس کا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پہ قرآن مجید میں اس کا حکم دیا ہے کہ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان۔ یاد رکھیں فروری کے مہینے میں چونکہ ہم حرام کو منع کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا اگر آپ نے غیر مسلم کمیونٹی میں سے کسی لڑکی کا انتخاب کرنا ہے تو اس کا بھی پاک دامنہ لڑکی تلاش کرنی ہے، چھپی دوستیاں لگانے والی، بوائے فرینڈ بنانے والی نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرنے والی نہ ہو، یعنی پاک صاف لڑکی آپ نے تلاش کرنی ہے اگر مسلم کمیونٹی۔ یہاں پر جب غیر مسلم سے جب نکاح کرنے کے لیے کہا گیا، یعنی نکاح کرنے کی یہاں تک ترغیب ہے کہ آپ نے سب کچھ چھوڑنا ہے، نکاح کو آگے کرنا ہے، برادری نہیں دیکھنی، مال نہیں دیکھنا، جاہ و جلال نہیں دیکھنا، فقط یہ دیکھنا نکاح کے لیے رشتہ موضوع مناسب بن رہا ہے، نکاح ہو رہا ہے، آسان ہو رہا ہے، فوری طور پہ نکاح ہونا چاہیے۔ کس قدر ضروری ہے یہ جی، اور ہم کس قدر غفلت برتے ہوئے ہیں اس اہم ترین کام سے۔ جی، اگر شادی ہونے بھی آتی ہے، اس قدر دکھاوا، اتنا ہی ریاکاری، مہینوں شاپنگ، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، بازاروں کے چکر لگ رہے ہیں جو سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے، جی، اور شادی والے دن 1000 کی چیز کو 1500 بتانا، نقلی کو اصلی بتانا، گولڈ پلیٹڈ ہے تو نہیں جی یہ تو بالکل ہیرا ہے، یہ فلاں ہے، اور للچانا لوگوں کو۔ اور پھر شادی والے دن تو جیسے نماز معاف ہو گئی ہے گھر والوں کو بھی اور دولہا دلہن کو بھی۔ جب یہ حالات ہوں گے، نکاح جیسا عظیم ترین مقصد، اس کا حصول فوت ہو جاتا ہے نا مقصد، کہ اس سے پہلے بھی ہم شیطان کو راضی کر رہے ہیں، نکاح کے بعد بھی اتنی رسم و رواج ہیں،
اتنی خرافات ہیں جو ہمارے وقت کی بھی ضیاع کا باعث ہیں، ہمارے پیسے کے بھی، وسائل کے بھی۔ ازواج مطہرات نے کن کن حالات میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جنگ و جدال بھی کی، جی بالکل، تبلیغ بھی کی، تربیت بھی کی، عمل میں پیش ہیں اور نکاح بھی کر رہے ہیں۔ جی بالکل، ہر حال ان کی عمروں کا کمپیریزن کریں ہم تو بلوغت کی عمر سے لے کر وفات تک کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ وہ کیا واقعہ ہم لوگ جب آ رہے تھے تو ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ خاتون ہیں، دونوں وکیل ہیں، جی بالکل، اور وہ اپنی بات بتا رہی ہیں کہ مجھے 6 سال لگے گھر والوں کو منانے کے لیے، کیونکہ وہ پہلی شادی پہ تو راضی ہیں، دوسری نہیں، تیسری نہیں، چوتھا نکاح ہو رہا ہے ان کا اپنے شوہر کے ساتھ، جو وہ بھی وکیل چودھری ایڈوکیٹ لاہور کے وکیل ہیں، بہت بڑے، غلام مصطفیٰ چودھری ایڈوکیٹ۔ ان کی ایک ایڈوکیٹ یہاں پہ ازراہ مزاح میں یہ بات بھی کرتا جاؤں کہ بالعموم مشہور ہے کہ صرف مولوی لوگ جناب وہ نہ دوسرا، تیسرا، چوتھا نکاح کرتے ہیں اور ان کو یہ خواہش ہوتی ہے اور وہ اس چیز کے پیچھے بھاگیں۔ یہاں پر یہ دیکھیں غلام مصطفیٰ چودھری صاحب ایڈوکیٹ ہیں، ہم مثال ہی وہ دے رہے ہیں، اور آپ نیٹ پہ اس کو سرچ کریں، آپ کو مل جائے گا یہ۔ تو انہوں نے طاہرہ شاہین ایڈوکیٹ ہیں، اور وہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں نے چوتھی بیوی بننا پسند کیا تاکہ نکاح آسان ہو اور ایک میں مثالی خاتون بنوں، اللہ ایسی ہماری مثالی خواتین بنائے۔ اور یہاں پہ نکاح آسان کرنے کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ نکاح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسان بنایا، جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بذات خود اپنی شادی سفر کے دوران ہوئی ہے، آپ کی ایک شادی سفر کے دوران ہوئی ہے، یعنی یوں سمجھ آتا ہے کہ شادی اتنا آسان کام ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں، دوران سفر آپ کے پاس چند احباب موجود ہیں، اگر لڑکی اور لڑکی کے ولی وغیرہ وہاں پر آپ کے ساتھ موجود ہیں، تو اس میں ذرا میں بطور مثال یوں کہوں کہ ہم اگر کہیں راولپنڈی سے، اسلام آباد سے لاہور کا سفر کر رہے ہوں یا کوئٹہ کا، کراچی کا سفر کر رہے ہوں، کیا ایسا ممکن ہے کہ ٹرین کے اندر ہم نکاح کر لیں لڑکی اور لڑکے کا؟ توبہ، کیا ممکن ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ یہاں پر تو اتنے بڑے فتنے، اچھا ہمیں بلایا ہی نہیں، ہمیں دعوت ہی نہیں دی، آپ نے ہمیں باقاعدہ کارڈ نہیں بھیجا، تو ہم ٹیلی فونوں پہ کون سی دعوت ہوتی ہے؟ ہمارے اتنے جھنجٹ ہم نے کھڑے کر لیے، اتنا اس کو مشکل بنا دیا۔ احباب یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جنگوں کے اندر نکاح ہو رہے ہیں، سفروں کے اندر نکاح ہو رہے ہیں، اتنا آسان کام ہے۔ دین کے اندر نکاح کتنا آسان ہے، کیا کیا اس کے مراحل ہیں، صرف چند چیزیں ہیں۔ کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ پیغام بھیجا جائے، لڑکا یا اس کے پیرنٹس یا کوئی وہ لڑکی والوں کی طرف صرف پیغام بھیجیں، صرف منگنی نہیں ہے، منگنی رسم ہے جو ہندوانہ رسم ہے، منگنی کا کوئی صرف پیغام بھیجنا، یعنی دعوت نکاح دینا ہے کہ میں نکاح کرنے کا خواہش مند ہوں، بس۔ اب انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تو دوسرا اس کے بعد مرحلہ کیا ہے؟ انگوٹھی پہنانا نہیں، منگنی کرنا نہیں، مہندی کی رسمیں نہیں، کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹ نکاح۔ اور نکاح کے اندر حق مہر ہے آپ کے پاس جتنا بھی موجود ہے، حق مہر ہونا ضروری ہے، حق مہر اس کو ادا کیا جائے، نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد اگلا مرحلہ کیا آتا ہے؟ رخصتی کا۔ اور رخصتی کے لیے کوئی لمبی چوڑی باراتوں کا تصور نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی گاڑیوں کا تصور نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو کوئی مارکی جو ہے وہ بک نہیں کروانے پڑتے، کوئی بڑے بڑے ویڈنگ ہالز جو ہے وہ بک نہیں کروانے پڑتے، لا حول ولا قوہ۔ آج کل جتنا ہمارا ایک مارکی بکنگ اور ایک شادی کا خرچہ آتا ہے، میں یقین جانے میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم ایمانداری سے اتنا خرچہ کر کے ہم چند ایک غریبوں کو گھر بنا کے دینے کی کوشش کریں نا، میرا خیال ہم ایک بیٹی کے یا بیٹے کی شادی پہ، نکاح پہ جو خرچہ کرتے ہیں نا، اس سے ہم 2 سے 3 لوگوں کو گھر بنا کے دے سکتے ہیں ساری زندگی کے لیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی انسان کو دنیا میں گھر بنا کے دیا، اللہ اس کو جنت میں گھر بنا کے دے گا۔ تو وہ انڈیا کے کیا ہے، ہمیں رول ماڈلز ہونا چاہیے نا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ امیر ترین شخص تھا اور بیٹی کے نکاح کے موقع پر اس نے کہا میں کیوں یہ رسمیں کروں، کیوں یہ پیسے ضائع کروں، اور اس نے 100 گھر بنانے کی نیت کی تھی، جس میں سے چند گھر رہ گئے، 100 تکمیل نہیں کر سکا، لیکن کتنی بڑی خیر لگا رہا خیر کے کام کے اندر۔ جس طرح آپ بات کر رہے تھے انٹرنیٹ کے حوالے سے کہ آپ کو، اسی طرح میرے ذہن میں وہ بات آ رہی تھی، وہ والا واقعہ کہ جس کے لاکھوں فالوورز ہیں۔ جی بالکل، ٹک ٹاکر، ہاں جی، مشہور ہے، شہرت کی بلندیوں پر ہے، ہاں جی، اور کوئی مار کے چلا گیا۔ تقریباً اس کے بتایا جا رہا ہے نیٹ کے اوپر اس وقت بھی سوشل پہ وائرل ہے کہ وہ 6 لاکھ سے شاید زائد اس کے فالورز وغیرہ موجود ہیں، تو اس کو قتل کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ ماری گئی ہے
تو اس کے وہ جو فالورز ہیں وہ کہاں ہیں؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ وہ اس نے دوستیاں بنائیں، فالورز بنائے. جب اب مری پڑی ہے، پورا دن اس کی ناش کراچی ہاسپٹل میں پڑی ہے، کوئی اس کو پوچھنے نہیں آیا، کوئی اس کو اٹھانے نہیں آیا، کوئی اس کو لینے نہیں آیا. کیوں؟ کہ اس نے جائز رستہ نہیں استعمال کیا. اگر یہاں پر اس نے نکاح کیا ہوتا تو کیا خاوند کو پتہ چلتا کہ میری بیوی پہ حملہ ہو گیا ہے یا وہ قتل کر دی گئی ہے، تو کیا ہوتا وہاں پر؟ خود تصور کریں. جو یہ جھوٹی دوستیاں ہیں، غلط دوستیاں، یہ سب بھاگ جانے والے رشتے ہیں. قائم رہنے والا رشتہ، باقی رہنے والا رشتہ یہ نکاح کا رشتہ ہے. خاوند کبھی اپنی بیوی کو چھوڑ کے نہیں بھاگے گا. جان تو دے سکتا ہے، مر جائے گا، خود پہلے مرے گا، بیوی کی موت شاید بعد میں واقعہ ہو، لیکن اس کو چھوڑ کے نہیں جائے گا، اس کی ناش کو بھی چھوڑ کے نہیں جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو مودت پیدا کی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نکاح کے ذریعے ہم آپس میں ایک دوسرے کی محبت اور مودت پیدا کر دیتے ہیں. جب نکاح ہو جاتا ہے، یقین جانیں نکاح سے پہلے آپ ایک دوسرے کو بالکل بھی نہیں جانتے ہوں، لیکن نکاح ہو گیا، لڑکا پاکستان سے ہے، لڑکی کسی دوسرے ملک سے ہے، کسی دوسری زبان سے ہے، لیکن ایک دوسرے کی آپس میں اتنی گہری محبت اور مودت بن جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ اپنی جان چھڑکتے ہیں. لیکن اگر محبت نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ شادی اور نکاح کے بندھن میں آنے سے پہلے اتنے حرام رستے کھل چکے ہیں، اتنا لت پڑ گئی ہے کہ اب وہ دروازہ تو ہم نے بند کیا نکاح کی صورت میں، لیکن کھڑکیاں روشن دان بار بار کھلتی ہیں. کیوں؟ کہ اسے اب اس طرح ایک کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا. یا یہ ہے کہ ظاہر ہے شیطان تو اپنی چال اور جال بہت بری طرح بچھا چکا ہے اور بہت بری طرح معاشرتی طور پر اس میں ہم پھنس چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو بنایا، پھر اسے نسب سسرالی رشتے عطا فرمائے. اب خونی رشتے، رحم کے رشتے تو ہیں ہی، سسرالی رشتوں کا ذکر اللہ نے کیا کہ وہ کس قدر اہم ہیں. اور ہم آج سب سے زیادہ بدترین انہی کو سمجھتے ہیں. ہم دشمنیاں لیے بیٹھے ہیں، ہمیں قدر ہی نہیں ہے. ان سے پوچھئے جن کے نکاح نہیں ہے. یعنی انڈیا سے زیادہ بڑی دشمن ہمارے نزدیک ساس سسر ہوتے ہیں یا ہمارے سسرالی رشتے ہوتے ہیں. تو یہ ایک عجیب ماجرا ہے. اس کے اندر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، بہت گہرائی سے یہ اندازہ لگانا پڑے گا کہ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی جو تانتا کشی چل رہی ہے اور ایک دوسرے کے ہم ٹانگیں کھینچنے پہ، لیگ پولنگ پہ لگے ہوئے ہیں. بہویں ساس کو برا کہہ رہی ہیں، ساسیں بہوؤں کو برا کہہ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نند بھاوج، یہ رشتوں کے جو سارے معاملے ہیں آپس میں، دیورانی جٹھانی، کیا ہے سارا دن بیٹھ کے ایک دوسرے کی غیبتیں. نہیں اس نے کیا کر دیا، نہیں اس نے کیا کر دیا. بھئی کیا ہے، آپ اپنے کچھ پازیٹیوٹی اور کچھ کرنے والے کاموں کے اوپر توجہ دیں نا، کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. اور میں اکثر یہاں پر ایک بات اور خواتین کے لیے میں کوڈ کیا کرتا ہوں، وہ یہ کہ خاتون کبھی بھی اپنے آپ کو غلط نہیں کہتی. جب بیٹی ہوتی ہے نا تو کہتی ہے میری ماں نہیں ٹھیک، میں نے یہ کہا تھا، اس نے میری بات نہیں مانی. اچھا جب وہ بیٹی سے ماں بن جاتی ہے، پھر بیٹی کچھ غلط کرتی ہے، وہ کہتی نہیں میں ٹھیک ہوں، بیٹی غلط کر رہی ہے، میں ٹھیک ہوں اپنی جگہ. جب یہ خود بہو ہوتی ہے تو کہتی ہے میں ٹھیک ہوں، ساس غلط ہے. جب یہی بہو ساس کے درجے پہ چلی جاتی ہے تو پھر ساس ٹھیک ہو جاتی ہے، بہو غلط ہو جاتی ہے. یعنی سمجھنا یہ ہے کہ میں غلط ہوں. اصول بات یہ ہے کہ سب غلط کیسے ہو سکتے ہیں، اور ہوں بھی تو مجھے تو اپنی اصلاح کرنی ہے تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو. اور پھر کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جنس جوڑے پیدا کیے. ذرا جسٹ امیجن کہ اللہ نہ کرے اگر انسان کا جوڑا کوئی جانور ہوتا، کوئی بھیڑ بکری گدھا، کتنا برا لگتا، کتنی انسلٹنگ بات ہے یہ. تو ہم اپنے آپ کو بجائے اس کے کہ شکر گزار ہوں، تھینک فل ہوں اپنے سسرالی رشتوں کے بھی جنہوں نے ہمیں خامیوں سمیت قبول کیا، اپنے گھر والوں کے جنہوں نے وقت پہ شادیاں کی. یہ اپیل ہے ہماری پرزور والدین سے، بچوں سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، استادوں سے. ناجائز دروازوں کو بند کر دیں اور جائز کی طرف آئیں، حق کی طرف آئیں، نکاح کو عام کریں. ایک خوبصورت مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے. قرب و جوار میں ہم نے خود دیکھا، خاندان میں ایک گھر کے 8 لڑکے اور لڑکیاں ہیں ماشاءاللہ. ان کی رشتے طے پائے،
آٹھوں کے آٹھوں ٹین ایجرز ہیں، فرسٹ کزنز فرسٹ کزنز ہیں آپس میں، 4 لڑکے 4 لڑکیاں، جی اور ان کی آپس میں نکاح ہوئے، اور سب چھوٹے چھوٹے، اتنے پیارے لگ رہے ہیں، اتنا پیار آ رہا ہے۔ ماں باپ نے کتنی بڑی عقل مندی کی کہ ان کو شروع سے ہی، ابھی وہ جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں اور ان کو باندھ دیا۔ بس یہی 18 19 سال 17 سال اس عمر کے اندر ان کے نکاح کر دیے گئے۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان گرامی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا یا معشر الشباب، اوے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو کوئی بات اپنی شہوت رانی، اپنی خواہشات اس کے حوالے سے طلب رکھتا ہے تو وہ کیا کرے؟ فلیتزوج، وہ فوری طور پہ شادی کرے، نکاح کرے۔ کیوں؟ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس کے ساتھ نگاہ جھک جاتی ہے، اپنی بیوی اپنے ساتھ ہے، اب بیوی ساتھ ہو تو کسی اور عورت پہ نگاہ اٹھانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ پتہ میری رفیقہ حیات میرے ساتھ ہے، میری عزت میرے ساتھ ہے، اگر میں کسی کی طرف دیکھوں گا تو میری عزت کے اوپر بھی وہ دونوں مل کر اپنی اپنی بھی عزت کا حفاظت کریں گے اور اپنے ساتھی کے لیے بھی کریں گے۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور عزت کی یعنی فرج، شرمگاہ کی حفاظت کے لیے بھی یہ بہت مضبوط قلعہ بن جاتا ہے شادی ہونے کے بعد۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان کہ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، یہ دنیا سارے کا سارا فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بنائی ہے، ایک چیز بنائی ہے، لیکن اس دنیا میں سب سے بہترین چیز جو انسان کو فائدہ دیتی ہے، محبت دیتی ہے، گھر میں سکون دیتی ہے، اولاد دیتی ہے، اور خامد کے لیے خدمت کر کے اپنے خامد کو سرتاج بنا کے باعزت رکھتی ہے، المرأة الصالحہ، نیک خاتون، نیک صالحہ۔ لیکن ہمیں یہ غور کرنا ہے، المرأة الصالحہ، کیا آج ہمارے معاشرے کی خواتین المرأة الصالحہ بننے کے لیے کوشش کر رہی ہیں؟ یا ہم رشتہ ڈھونڈتے ہوئے صالح مرد اور صالح عورت کا انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہماری آنے والی نسلوں کی تربیت کرنی ہے، انہوں نے ماں باپ بننا ہے۔ آج ماں باپ اپنے چکر چلائے ہوئے ہیں اور بچے اپنی جگہ، ہر کوئی اس فتنے کا شکار ہو گیا ہے۔ کوئی روکے گا کس طرح کسی کو؟ جب وہ خود کانا ہو جائے گا، پکڑا جائے گا، رات کو کیا کیا، نیٹ پہ کیا کیا، موبائل پہ کیا کیا، یہ سارے ہتھیار تو تھما دیے، پھر کھلی آزادی بھی دے دی۔ اب کیا کریں؟ حیا کیسے آئے؟ حالانکہ حیا ہی الحیات ہے، زندگی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، حیا نہیں ہے تو زندگی بھی نہیں ہے، ہم مردہ ہیں، ہم زندہ لاشیں ہیں۔ تو کس طرح سے ہم معاشرتی طور پر، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اس ایک پلیٹ فارم پر آئیں گے جو قرآن اور سنت ہے، حدیث ہے، جو طریقہ ہے، جو سراسر خیر ہے، جس سے خیر کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اولاد بھی تو ہم نہیں ہونے دیتے، جو نکاح کا مقصد ہے۔ ہم کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے، ہم کہتے ہیں شادی ہو گئی اب کئی سال اولاد ہو ہی نہ، کئی سال نہیں۔ یہاں پہ میں آپ کی بات کو کاٹ کے ایک حدیث مبارکہ پیش کر دوں کہ تزوج الودود الولود، میرے محبوب نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا شادی ایسی خواتین سے کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہوں۔ خاندانوں کا پتہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جناب فلاں برادری جو ہے وہ کھانے کے اندر بہت اچھی ہے، فلاں برادری جو ہے فلاں کام کے اندر بہت اچھی ہے، تو اس طرح یہ بھی پتہ ہوتا ہے الولود الودود، جو زیادہ بچے جننے والیاں خواتین ہوں، ایسی خواتین یا ایسے خاندان کے اندر شادی کرو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا فإنی مکاثر بکم الامم، میں کل قیامت کے دن تمہاری زیادتی پر، زیادہ انسان ہونے پر، زیادہ امتی ہونے پر میں فخر کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کام کس طرح آسان ہوگا کہ ہم نے تو اپنے اپنے جناب ایک رستے، ایک بارڈرز لگائے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کرنا، اپنی برادری سے باہر نہیں کرنا، میں نے اپنے شہر سے باہر نہیں کرنا، میں نے فلاں سے باہر نہیں کرنا، ہم نے فلاں سے باہر نہیں کرنا۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سارے قبائل میں شادیاں کیوں کی؟ یہ بتانے کے لیے کہ میں قریشی ہوں، میں نے فلاں میں بھی شادی کی، فلاں میں بھی شادی کی، فلاں میں بھی شادی کی، تم بھی فلاں فلاں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمر کی عورت سے بھی شادی کی، اپنے سے 15 سال بڑی، جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور کتنی چھوٹی عمر کی جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی شادی کی۔ تو اس لیے یہ بتایا کہ شادی کے لیے آپ کی ترجیحات عمریں نہیں ہیں، شادی کے لیے آپ کی ترجیحات پیسہ نہیں ہے، شادی کے لیے آپ کی ترجیحات اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ آپ کے پاس کنواری لڑکی موجود ہے، آپ نکاح کر لیں، اپنی عزت بچانے کے لیے آپ کو کوئی بیوہ مل رہی ہے، آپ اس سے نکاح کر لیں، عمر کو نہ دیکھیں،
بیوہ سے شادی کریں. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ہم ہندو کلچر چونکہ عام ہمارے اندر سرایت کر چکا ہے, تو اس میں کیا ہے, توبہ یا اللہ, اگر کوئی کنوارا لڑکا کسی مطلقہ سے کسی بیوہ سے شادی کر لے, معاشرہ نہیں جینے دیتا اس کو, معاشرہ اس کے پیچھے لگ جاتا, اوئے ہوئے تو کتنا بڑا, یعنی کہ نعوذ باللہ الٹا کام کر لیا. ایک بیوہ سے اس نے نکاح کیا یا ایک مطلقہ سے اس نے نکاح کیا, جبکہ اللہ تعالیٰ کا سورۃ النور کے اندر حکم ہے, اللہ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اگر ان کے پاس مال و دولت نہیں, ان کا نکاح کر دو, نکاح کر دو, مال و دولت نہیں ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, پہلے مال و دولت پھر نکاح, الٹ چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے. تو نکاح ایامہ کا, مطلقات کا, بیوگان کا نکاح کرنے کا. اور میں یہاں پر مثال ضرور پیش کروں گا کہ جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ, جب ان کی شہادت ہوتی ہے, ان کی اہلیہ, ان کے ساتھ شادی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں. اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد انہی خاتون سے شادی جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرتے ہیں, جن سے جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد محمد بن علی اور محمد بن ابی بکر, یہ ان سے ہوئے. اور یہی وہ محمد ابن حنفیہ ہیں جو ہمارے علاقے میں معروف قطب شاہی آوان کے نام سے جو برادری مشہور ہے نا, آوان برادری, علوی برادری, یہ وہیں سے خاندان سے چلی آ رہی ہے, سلسلہ چل رہا ہے. تو زنا کیسے ختم ہوگا, نکاح کیسے عام ہوگا, کورٹ میرجز کیوں بند ہوں گی جب ہم وقت پہ نکاح کریں گے؟ جی بالکل. ایسے واقعات سننے اور دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک خاتون میرے پاس آئیں, بہت پریشان حال, رونے لگی, بات بھی بتانے والی نہیں ہے, مجھے بار بار کہے, اب بتائے بغیر, سنے بغیر, پوچھے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ جس دن میری شادی تھی, پھر روئے, پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. انہوں نے کہا کہ 15 سے 20 دن نکاح کے بغیر ہم نے گزارے, شادی شدہ لائف, میاں بیوی کی طرح ہم رہے. وجہ کیا تھی؟ کوئی نکاح خواہ نہیں ملا, اور خاندان کے برادری کے مردوں کو نکاح پڑھانا ہی نہیں آتا, خطبہ نکاح ہی نہیں پتا. یعنی اتنی بڑی بارات موجود تھی, لوگ موجود تھے, صرف ایک باقاعدہ پروفیشنل مولوی یا عالم نہیں دستیاب ہوا, تو ان کا شرعی نکاح پڑھانے کے لیے, چلو مطلب قانونی جو کاغذات پورے بعد میں کیے جا سکتے ہیں, لیکن شرعی نکاح کے بغیر انہوں نے 20 دن آپس میں گزارے. یعنی ہمارے معاشرے کے ان سارے لوگوں نے, والدین نے, رشتہ داروں نے زنا اور گناہ کو برداشت کر لیا. بالکل. لیکن اتنا نہیں, ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بندہ نکاح نہیں پڑھا سکتا. باپ کی میت پڑی ہوتی ہے, جنازہ نہیں پڑھا سکتا, بیٹا وکیل ہے, ڈاکٹر ہے, کچھ بھی ہے, اس کو بڑے بڑے ڈگریاں ہیں, ماسٹرز ہیں, پی ایچ ڈیز ہیں, ڈاکٹرز, سب کچھ ہوگا, لیکن کیا ہے, اس کو جنازہ پڑھانا نہیں آتا, اس کو جنازے کی دعائیں نہیں آتی ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے, ہمیں یہ بات غور کرنا ہوگی کہ نکاح کو آسان. تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ, دوسری تیسری چوتھی شادی کی تو بات بعد میں کریں گے نا. ہمارے ہاں تو پہلے ہی بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, پہلی شادی اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اب باقاعدہ اس کا سمجھ لیں ایک بزنس بہت بڑا شروع ہو گیا. آپ نیٹ پہ سرچ کریں, بڑی بڑی ویب سائٹ پڑی ہوئی, کیا کر رہی ہیں جی, رشتے کروا رہی ہیں. کتنی فیس ہے, 50,000 فیس ہے, ₹1,00,000 فیس ہے, بڑی بڑی فیسز لے رہے ہیں. کیا جی, ہم رشتے کرواتے ہیں. اور کیا یہ اتنا مشکل مرحلہ, اتنا مشکل ہے کہ ہم اس کے لیے اتنا کیوں, وہ لوگ ہم سے فائدہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنی بہت ساری باؤنڈریز لگا لی ہیں, بہت سارے ہم نے بارڈرز بنا لیے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو موقع مل گیا. یہاں پہ میں ایک کتاب کا میں حوالہ ضرور دینا چاہوں گا کہ 2 امریکی خواتین ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا اردو ترجمہ دارالسلام انٹرنیشنل پبلشر انہوں نے شائع کر دیا ہے, پاکستان میں آ چکا ہے. شادی سے شادیوں تک, شادی سے شادیوں تک. وہ 2 امریکی خواتین نے اس کے اوپر ریسرچ کی, اور اس کے بعد وہ مسلمان ہوئی, وہ مسلمان ہو گئی الحمدللہ. انہوں نے اس بات پہ ریسرچ کی کہ اسلام کا یہ جو حکم ہے, 1 شادی, 2 شادیاں, 3 شادیاں, 4 شادیاں, تو یہ اسلام کا جو حکم ہے یہ کس حد تک ہے. تو انہوں نے اس نتیجے پہ پہنچی کہ انہیں یہ سب سے ویلڈ پوائنٹ لگا, عزت کے لحاظ سے, تحفظ کے لحاظ سے, اپنے اوپر ہر قسم کی اٹھنے والی نگاہ کے تحفظ کے لحاظ سے. تو یہ شادی جو ہے, اس کے اندر جو لوازمات ہیں وہ کتنے سے ہیں؟ حق مہر ہو, اس کی رقم کے لیے کیا پابندی ہے؟ شرعی طور پہ
میں نے حدیث مبارکہ میں پڑھا, اللہ کے نبی کے پاس ایک بندہ ہے, میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, تو آپ نے فرمایا تیرے پاس لوہے کی انگوٹھی ہے؟ اس نے کہا حضور وہ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا تجھے چند صورتیں آتی ہیں, اپنی بیوی کو وہ صورتیں پڑھا دینا, آپ کا نکاح ہو گیا. یعنی کہ مال کی نکاح کے اندر ضرورت ہی نہیں ہے, پیسے کی, لوہے کی انگوٹھی جس بندے کے پاس نہیں ہے تو اس بندے کے پاس اور کیا ہوگا؟ گھر ہوگا ذاتی؟ بالکل بھی نہیں. ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کا ذاتی گھر ہے, اس کی گاڑی ہے, اس کی جاب اچھی ہے, اس کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں, نکاح کر دیا. یعنی کہ آپ کے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے علم موجود ہے, آپ اپنا علم آگے ٹرانسفر کر دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ولی ہونا چاہیے لڑکی کی طرف سے, اور یہ چیز ذہن میں رکھیں, ہمارے ہاں آج کل بالخصوص جو کورٹ میرجز چل رہی ہیں یہ ٹوٹل زنا ہے, یہ بالکل بھی شرعی نکاح نہیں ہے. لا نکاح الا بولی, اللہ کے نبی نے فرمایا ولی کے بغیر لڑکی کی طرف سے اس کے سرپرست کی اجازت. اور ولی کی بھی یاد رکھیں, یہاں پر ایک بہت اہم بات میں بتانے جا رہا ہوں کہ ولی, اس کی بھی ترتیب اللہ رب العالمین اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مہیا فرمائی ہے. باپ سب سے پہلا ولی ہے, اس کے بعد پھر باقی ترتیب چلتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ لڑکی نے اپنی ماں کو اپنی سٹوری کے اندر یا اپنے ہاتھ پہ کیا اور کسی ایک آدھ بھائی کو ہاتھ پہ کیا, ابو نہیں مان رہے لہذا سائڈ پہ ہو کے نکاح کر لیا. یاد رکھیں یہ خفیہ نکاح کی شکل بنتی ہے. عورتیں ولی نہیں ہو سکتی, عورت ولی نہیں بن سکتی. عورت یعنی جو اقرب ولی ہے, باپ کی موجودگی میں بھائی ولی نہیں بن سکتا, باپ کی موجودگی میں نانا ولی نہیں بن سکتا, باپ کی موجودگی میں چاچو ولی نہیں بن سکتا. یعنی یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے, ہمیں سکھائی گئی ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جس کو جائیں, جہاں سے چاہیں گھسیٹ کے ادھر ادھر کر کے اپنی مرضیاں پوری کرتے رہیں. مرضیاں پوری کرنا اسلام نہیں ہے, اسلام ایک دائرے کا نام ہے. تو اس باپ کی موجودگی کے اندر, باپ زندہ ہے, نانا نکاح نہیں. اور ہمارے ہاں ایک چیز اور میں ذکر کر دوں, یہ آج کل جو مطلقات, طلاق ہو گئی, بچے جو ہیں وہ لڑکی کے پاس ہیں, آگے اس نے شادی کی یا نہیں کی, اب وہ اپنے بچوں کی آگے بیٹیوں کی شادیاں کرے گی, تو اس کا ولی کون ہوگا جبکہ باپ اس کا زندہ ہے؟ باپ ہوگا, باپ بنے گا. لیکن ہمارے ہاں نہیں بنتا. یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے ہمارے ہاں کہ جو اگرچہ علیحدگی ہو گئی ہے لیکن بیٹیوں کے لیے باپ سے آگے ولی کوئی نہیں. اگر باپ زندہ ہے تو یاد رکھیں وہ بیٹی کا آپ نکاح کر دیں, نانا کر دے, ماموں کر دے, کوئی بھی مل کے کر دے, جب تک باپ زندہ ہے اس کی اجازت کے بغیر, اس کی مرضی کے بغیر ان کا نکاح نہیں ہو سکتا. یہ شرعی حکم ہے. پتہ یہ چلا کہ ہم نے غلط رستوں کو بند کرنا ہے, نہ کہ حق میں رکاوٹیں ڈالنی ہیں اجتماعی طور پر, گھریلو طور پر. مرد اور عورتیں سب مل کر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کیا کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری زندگی کے صرف 10 دن باقی رہ گئے میں تو بھی نکاح کروں. اللہ اکبر, کتنی خوبصورت بات ہے. خود کو فتنے سے بچاؤں, خود کو گناہ سے بچاؤں. اور ہمیں کیا پتہ ہے کہ زندگی کتنی سی رہ گئی ہے, اور ہم نکاح میں خواہ مخواہ تاخیر کیے جا رہے ہیں. اللہ نہ کرے ہمارے بچے, ہماری آنے والی نسلیں, نوجوان کسی گناہ کا شکار ہوتے ہیں تو سب برابر کے شریک ہیں اس میں, ماں باپ بڑے. اور پھر سالوں منگنیاں رہنا, 5 سال تک تو ابھی نکاح کا نام بھی نہیں لینا. جی بالکل, ابھی پڑھنے کے لیے باہر جانا ہے, ابھی یہ کرنا ہے, ابھی وہ کرنا ہے. تو 5 سال تک وہ کیا کرے گا بغیر نکاح کے؟ موبائل اس کے پاس ہے, انٹرنیٹ اس کے پاس ہے, نت نئی لڑکیاں بنی سنوری اس کے آگے پیچھے, کیا کرے گا وہ؟ کیا کرے گا وہ؟ کیوں ہم اس طرح غفلت کا شکار ہو گئے ہیں؟ کیوں ہم نے آنکھیں موند لی ہیں, بند کر لی ہیں؟ یہ تو کبوتر والی مثال آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بلی کو دیکھ کے نا آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ اب وہ میرے اوپر حملہ آور نہیں ہوگا, لیکن اس کی تو آنکھیں کھلی ہیں, وہ حملہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. لہذا اپنی آنکھیں بند کرنے سے, مجھے اپنی بیٹی پہ اعتماد ہے. کون باپ ہے جس کو اپنی بیٹی پہ اعتماد نہیں ہوتا؟ لیکن اعتماد کا معنی یہ ہے کہ شیطان اس پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا. آج تو اپنے آپ پہ اعتماد کرنا مشکل ہو گیا ہے. اپنے آپ پہ اعتماد کرنا مشکل, خود پہ کنٹرول اور ضبط کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے, نہ لڑکوں کی طرف سے نہ لڑکیوں کی طرف سے. عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہے. مرد عمر کے جیسے عبداللہ بن عمر کا آپ نے بیان کیا کہ مرد عمر کے جس حصے میں بھی ہے اس کو اکیلا نہیں رہنا چاہیے. عورت مطلقہ ہے, بیوہ ہے, عمر کے جس حصے میں بھی ہے اس کو نکاح کرنا چاہیے, اور نکاح کے لیے بلا شرط نکاح کرنا چاہیے. وہ دوسری بیوی بننا پسند کرے, تیسری کرے. اور میں یہاں پر یہ اگر سادہ لفظوں میں کہوں, حرام کرنے سے بہتر نہیں کہ انسان باعزت دوسری بیوی بن جائے. بالکل, حق حلال سے دوسری بیوی بن جائے, تیسری بن جائے. فرض کریں کسی شادی میں 100 لوگ آئیں, جی کھانا کم پڑ گیا ہے, اب ہم کیا اعلان کریں گے کہ 25 لوگ تو کھانے کے لیے بیٹھ جائیں, باقی چلے جائیں؟ ہم یہ کریں گے, یا ہم ایک روٹی کے 4 حصے کر کے سب کو دے دیں گے. بالکل ایسا ہی ہے.
تو ہمارے اندر ضبط نہیں رہا، برداشت نہیں رہی، جی اور پھر یہ ٹرینڈ اور فیشن بن گیا ہے. کیا جی میری بیٹی کہتی ہے میں ابھی شادی نہیں کروں گی، جی بیٹا کہتا ہے میں ابھی شادی نہیں کروں گا. جی تو بالکل. کیا مطلب ہے اس کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فطرت کے قانون کو چیلنج کر رہا ہے. یہاں پہ ایک بہت پیاری بات ہے، ہمارے استاد محترم میں کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی نوجوان لڑکا ہے یا جی لڑکی جی ہے تو وہ اس کو نکاح کا کہا جاتا ہے کہ آپ نکاح کر لیں، یا نکاح کا اس کو متبادل رشتہ موجود مہیا ہو رہا ہے، مساوی رشتہ مل رہا ہے، لیکن وہ نکاح سے بار بار انکار کرتا نہیں میں نے ابھی یہ کرنا ہے، میں نے وہ کہتے اس کے انکار کی فقط دو وجہ سمجھ آتی ہیں، تیسری وجہ کوئی نہیں سمجھ آتی. وہ دو وجہ کیا ہو سکتی ہیں؟ یا تو وہ اس اپنی خواہش انسانی کو وہ لڑکا یا لڑکی ناجائز رستے سے پورا کر رہا ہے. اگر تو ناجائز رستے سے پورا کر رہا ہے لہٰذا وہ جائز رستہ کیوں اپنائے گا، اپنے اوپر کیوں برڈن ڈالے گا، ذمہ دار کیوں بنے گا؟ یا پھر وہ اس قابل ہی نہیں ہے، یعنی کہ وہ مرد نامرد ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے، یا وہ لڑکی وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے. دو ہی وجہ سمجھ آتی ہیں کہ وہ صحیح جنس کے اندر مرد اور خاتون نہیں ہیں. اگر وہ صحیح ہیں تو پھر نکاح کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں دنیا میں جیتے جی رہنے کا. تو لہذا یہی پیغام ہے آج کا ہمارا کہ خدارا نکاح کو آسان بنائیں، نکاح کو سستا بنائیں، یہ بڑے بڑے جہیزوں کے برڈنز نکالیں. یہ کوئی اسلام نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے. سفروں میں نکاح عام کریں، جنگوں کے ماحول میں نکاح عام کریں. ہمارے جتنا زیادہ نکاح کو عام کیا جائے گا، رسومات سے پاک کیا جائے گا، اخراجات سے پاک کیا جائے گا، خفیہ دوستیوں کے خفیہ نکاح کے راستے بند ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ صحیح رستہ عام ہوگا، اور انسانیت بھی پنپے گی، اسلام بھی پنپے گا، اور ہمارے محبوب نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمارے اوپر فخر بھی کریں گے کہ میری امت کتنا اچھا کام میرے حکم کے مطابق کر کے آئی ہے. بالکل انشاءاللہ محرم میں نکاح کریں، رمضان میں نکاح کریں، ہر مہینے ہر دن کریں. جو ہی بالغ ہو جائے ہمیں فکر ہو جانی چاہیے کہ وہ بلوغت کے پہلے سال میں ہی نکاح کے بندھن میں بندھ جائے، پہلے مہینے میں ہی بندھ جائے. اور پھر غیر محرم سے ہمیں نظریں ہٹانا ہوں گی، خالق حقیقی کو دل میں بسانا ہوگا، خیر کو دعوت دینی ہوگی. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، نیک تمنائیں، نیک خواہشات، شادیوں کی تیاریاں کیجئے. اپنے بچوں کے لیے رشتے ارد گرد ان گنت رشتے ہیں، کمپرومائز کیجئے. آپ کو اس میں شر نظر آ رہا ہے، اللہ اس میں خیر ڈال لیں گے. اپنے آپ کو، اپنی آنے والی نسلوں کو اس آگ سے، اس فتنے سے بچائیے. ربنا حب لنا من ازواجنا ومن ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ تعالیٰ متقین کا امام کب بنائیں گے؟ جب تقویٰ آئے گا، ایمان، خیر اور حق آئے گا. نکاح کے خطبے کے اندر تو ویسے یہ حکم ہے، 3 آیات ہیں نکاح کے خطبے میں، تینوں میں حکم ہے واتقوا اللہ واتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. تینوں میں اتقوا اتقوا. کیوں؟ کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. نکاح کرنے میں بھی اللہ سے ڈر جاؤ کہ گناہ نہیں کرنا، اور نکاح کرنے کے بعد آنے والے جو معاملات ہیں زندگی کے اندر ان کے اندر بھی اللہ کے حکم کے مطابق آپ فیصلے اپنے جاری رکھو تو انشاءاللہ معاملات آسان رہیں گے. ہم صرف اپنے مفادات کو پیچھے کر دیں، اپنے مطالبات کو پیچھے کر دیں، اپنی خواہشات کو پیچھے کر دیں، ہم نکاح کو آگے کر دیں تو یقیناً ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں جو ہیں سکون آ جائے، ختم ہو جائیں، اور بہت سارا اللہ کی رحمتیں ہم سمیٹنے کی قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ. سالوں انہیں موقع نہ دیں کہ انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں آپس میں منگنیوں کے بعد. دیکھیں گھر میں ایک شیشے کا گلاس ٹوٹ جاتا ہے، ایک کانچ کی پلیٹ ٹوٹ جاتی ہے، ہم کتنا کورام مچا دیتے ہیں کہ ہمارا سیٹ خراب ہو گیا. اور اللہ کے احکامات کی دھجیاں نہ اڑائیں، اپنے آپ کو حق پر لائیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.